اللہ ہم دنیا کے اندر جا کر کے چینج ہو جائیں گے, ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے, ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی, ہم دنیا کے اندر جو بھی برائی کرتے تھے ہم ان تمام برائی کو چھوڑ دیں گے, اور اللہ پھر ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ تیرے تجھے راضی کرنے میں لگائیں گے, تیری عبادت میں لگائیں گے, تیری فرما برداری میں لگائیں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آئے گا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر مقامع من حدید. جہنمیوں کو جہنم کے اندر بڑے بڑے ہتھوڑوں سے, لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے, گرجے سے ان کی پٹائی. ہتھوڑے اتنے بڑے ہوں گے, اتنا بھاری ہوگا, اتنا بھاری ہوگا کہ زمین پر اگر اس کو رکھ دیا جائے اور پوری دنیا کے انسان اس ہتھوڑوں کو اٹھانا چاہے اٹھا نہیں سکتا ہے. میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم, نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم. قالوا یا رسول اللہ وإن لکافیة رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تمام قسم کی تعریف, توصیف, کبریائی, بڑائی, بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو رب السماوات ہے, جو رب الارض ہے, جو رب العالمین ہے, جو ہم سب کا خالق, مالک اور کریٹر آف آل ہے. بعد درود و سلام ہو ان تمام نبیوں, رسولوں, پیغمبروں پر بالعموم اور بالخصوص ہماری آخری نبی تاجدار مدینہ آمنہ کا لال جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی اللہ بارک علیہ. حاضرین جمعہ, گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جہنم کا کچھ منظر دکھانے کی کوشش کی, اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر اور صحابہ کرام کی سیرتوں کے اندر جہنمیوں کا بیان بھرا پڑا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے بار بار ڈرایا اور الگ الگ سزاؤں کے بارے میں بتایا. یہ جہنم کیا چیز ہے اور جنت کیا چیز ہے؟ جہنم یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے اور یہ جنت اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. جنت اور جہنم آپس میں تکرار ہوئی. جہنم اور جنت آپس میں بحث و مباحثہ کیا. جہنم اور جنت آپس میں گفتگو کی بات چیت کی. کیا بات چیت کی؟ جہنم نے کہا کہ میرے اندر مالدار لوگ، متکبر لوگ، زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنے والے لوگ میرے اندر داخل ہوں گے، اور
जन्नत ने कहा कि मेरे अंदर गरीब लोग, मजबूर लोग, मजलूम लोग मेरे अंदर दाखिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम दोनों की बात सुनने के बाद फरमाया, ऐ जन्नत तू मेरी रहमत है, तू मेरी रहमत है और मैं तेरे जरिए से जिसको चाहूंगा मैं उसके ऊपर रहम करूंगा, मैं अपनी उसकी रहमत मैं उसके ऊपर निछावर करूंगा, मैं तुम्हारे जरिए से जिसको चाहूंगा मैं नेकियां का बदला दूंगा। और ऐ जहन्नम तू मेरी गजब है, तू मेरा सजा है, तू मेरा अजाब है और तेरे जरिए से जिसको चाहूंगा मैं उससे बदला लूंगा, मैं उसको बुरे अमाल का बदला दूंगा। पता ये चला कि जन्नत उस चीज का बदला है जो दुनिया के अंदर लोग नेक अमाल करते हैं, नेकियां करते हैं, बुराई से बचते हैं, उसका बदला जन्नत है और बुराइयों का बदला जहन्नम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ऐसे लोगों की तारीफ की है, ऐसे लोगों की सिफात बयान की है जो जहन्नम से पनाह चाहते हैं, जो जहन्नम से बचने की दुआएं करते हैं। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न जहन्नम कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। जो लोग ये कहते हैं रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ मेरे परवरदिगार तुम उसे जहन्नम के अज़ाब को फेर दे, तुम उसे जहन्नम के अज़ाब को दूर कर दे। रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ मेरे परवरदिगार तुम उसे जहन्नम के अज़ाब को दूर कर दे। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, ऐ मेरे परवरदिगार जहन्नम का अज़ाब तो इंसानों से जिस्म के अंदर चिपक जाने वाली है, इंसानों से चिमट जाने वाली है। ऐ मेरे परवरदिगार हमारे जिस्मों के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम तेरे जहन्नम के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। ऐ अल्लाह तूने तो हमें इतना कमजोर बनाया है, तूने तो मुझे इतना नाजुक बनाया है, हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम तेरे जहन्नम के अज़ाब को बर्दाश्त कर सकेंगे। रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ मेरे परवरदिगार तू हमसे जहन्नम के अज़ाब को दूर कर दे। ऐ अल्लाह तूने हमें इतना कमजोर बनाया है, इतना कमजोर बनाया है कि हम तेरे जहन्नम के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, ऐ अल्लाह तूने तो हमें इतना कमजोर बनाया है। रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, ऐ मेरे परवरदिगार तो हमसे जहन्नम के अज़ाब को दूर कर दे। ऐ अल्लाह जहन्नम का अज़ाब इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि इंसानों से बदन से चिमट जाने वाली है, इंसान के बदन से चिमट जाने वाली है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, ऐ अल्लाह जहन्नम इतनी बुरी जगह है, जहन्नम इतनी बदतरीन जगह है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, न जहन्नम के अंदर ठहरा जा सकता है और न ही जहन्नम के अंदर क़याम किया जा सकता है, न कोई इंसान जहन्नम के अंदर खड़ा रह सकता है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, ऐ अल्लाह जहन्नम इतनी बुरी जगह है, जहन्नम इतनी बदतरीन जगह है कि कोई इंसान जहन्नम के अंदर क़याम नहीं कर सकता है, जहन्नम के अंदर कोई इंसान ठहर नहीं सकता है, जहन्नम के अंदर इंसान कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اسی جہنم سے بچنے کی دعائیں کرنے کا حکم دیا ہے، اسی جہنم سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں جس کو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دعا کی تعلیم ایسے ہی دیتے تھے جیسے قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے ہو۔ بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی۔ وہ دعا ہم بھی نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ انسان 5 مرتبہ دن رات میں 5 مرتبہ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تجھ سے عذاب جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے بھی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اے اللہ میں تجھ سے اپنی زندگی کی فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں، میں اپنی موت سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی عذاب سے پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، جب انسان کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، جب انسان دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں، 2 فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جس کا نام منکر اور نکیر ہے۔ دونوں آنے کے بعد اس مردے کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے کچھ سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر وہ سوال کا جواب دے دیتے ہیں تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ سوال کا جواب نہیں دے پاتے تو پھر وہ منکر اور نکیر جو بالکل اندھا آنکھوں سے اندھا ہے، کان سے بہرا ہے، منہ سے گونگا ہے، اور بڑے بڑے ہتھوڑوں سے اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ آنکھوں سے اندھا اس لیے کہ جب اس کو مارے تاکہ اس کے بدن میں چوٹ اور اس کی زخم دیکھ کر کے دل کے اندر رحم پیدا نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آنکھوں سے اندھا بنا کر کے بھیجا ہے۔ کان سے اس کو بہرا اس لیے رکھا ہے تاکہ جب اس کو ہتھوڑوں سے اس کی پٹائی کی جائے تاکہ ان کی پٹائی کی آواز اس کے کانوں تک نہ پڑے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو بہرا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو گونگا اس لیے بنایا ہے تاکہ جب وہ ہتھوڑے سے پٹائی کرے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے دل کے اندر رحم آ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منہ سے گونگا رکھا ہے کہ جب اس کو ہتھوڑے سے پٹائی کی جائے تو اس کو یہ نہ کہہ سکے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ یا دور ہٹ جاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے، منہ سے گونگا ہے اور کان سے بہرا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قبر کے اندر بھی عذاب دیا جاتا ہے اور جہنم کے اندر بھی جہنمیوں کو ہتھوڑوں سے پیٹائے جائیں گے، ان کی بھی پٹائی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، جہنمیوں کو جہنم کے اندر بڑے بڑے ہتھوڑوں سے، لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے، گرجے سے ان کی پٹائی کی جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ ہتھوڑے کتنے بڑے ہوں گے، کتنے وزندار ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ ہتھوڑے اتنی وزندار ہوگی، اتنا بھاری ہوگا، اتنا بھاری ہوگا کہ اگر اس ہتھوڑے کو اس زمین کے اوپر رکھ دیا جائے تو ساری انسانیت مل کر کے، دنیا کے سارے انسان مل کر کے اگر اس ہتھوڑوں کو اٹھانا چاہے، اگر اس گرزے کو اٹھانا چاہے تو پوری دنیا کے انسان مل کر کے اس کو اٹھا نہیں سکتا ہے۔ ذرا تصور کرو مسلمانوں، سوچو تو صحیح، تیرا کیا بنے گا بندہ، ذرا سوچ کیا بنے گا۔
وہ ہتھوڑے اتنے بڑے ہوں گے، اتنا بھاری ہوگا کہ زمین پر اگر اس کو رکھ دیا جائے اور پوری دنیا کے انسان اس ہتھوڑوں کو اٹھانا چاہے اٹھا نہیں سکتا ہے میرے پیارے بھائی۔ ذرا تصور کرو کہ ہم اور آپ کی حالت کیا ہوگی جب اس ہتھوڑے سے ہماری پٹائی کی جائے گی، تو ہماری حالت کیا ہوگی میرے پیارے بھائیوں۔ اور ایسا مت سوچئے کہ چلو ہتھوڑے سے ہمیں پیٹ دیا جائے گا، ہمیں ریزہ کر دیا جائے گا، ہمیں توس کر دیا جائے گا، ہماری کہانی ختم، ہم مر جائیں گے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، وہاں پہ موت آنے والی نہیں ہے۔ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور ان کے اندر آگ میں ڈالا جائے گا، تو انسان یہ سمجھے گا کہ چلو ہمارا جسم جل گیا، چمڑا جل گیا، پھر ایک دن ایسا آئے گا ہم مر جائیں گے، ہماری روح چلی جائے گی، کہانی ختم، قصہ ختم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ انسان یہ سوچے گا کہ چلو ایک چمڑی جل گئی، دوسری مل جائے گی، دوسری جلے گی، تیسری مل جائے گی، تیسری جلے گی، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری موت آ جائے گی، ہم مر جائیں گے، ہماری کہانی ختم نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ جب ایک چمڑی جلے گی ہم دوسرا چڑھا دیں گے، دوسرا جلے گی، تیسرا چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ تم جہنم کا برابر اسی طرح مزہ چکھتے رہو، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ چکھتے رہو۔ انسان مرے گا نہیں، چمڑی جل جائے گی، جسم جل جائے گا، پھر اللہ رب العالمین اس کو پوری انسانیت، پورا انسان بنائے گا، اس کو نیا چمڑا چڑھا دے گا، اس کے پورے نیا باڈی بنا دے گا، اور پھر اس کو اوپر عذاب دیا جائے گا، پھر اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا ہم کبھی نے سوچا، کبھی ہم نے تصور کیے کہ وہ آگ جہنم کے اندر جس سے انسان کو جلائی جائے گی، جس سے انسان کو جلایا جائے گا، کیا ہم جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی؟ دنیا کی آگ جسے ہم اپنے گھروں کے اندر جلاتے ہیں، جب ہمارے جسم کے اندر آگ کا ایک ٹکڑا ہمارے بدن کے اوپر گر جاتا ہے، آگ کی ایک چھوٹی سی چنگاری ہمارے بدن کے اوپر پڑ جاتی ہے، تو ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ہمارے جسم کے اوپر گرتا ہے، وہ جگہ کالا پڑ جاتا ہے، دیکھنے کا لائق نہیں رہتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں جو تم آگ اپنے گھروں کے اندر جلاتے ہو، ابن آدم جو آگ استعمال کرتا ہے، جس سے تم کھانا بناتے ہو، جس آگ سے تم بیڑی اور سگریٹ پیتے ہو، جس آگ کے ذریعے سے بڑے بڑے کمپنیوں کو جلائے جاتے ہیں، جس آگ کے ذریعے سے بھٹی میں اینٹ پکائی جاتی ہے، کچی مٹی ڈال کر کے اینٹ کو پکائی جاتی ہے، اور وہ کچی مٹی آگ میں اندر ڈالا جاتا ہے، وہ مٹی اتنی سخت ہو جاتی ہے، اتنا لال ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کی آگ کے اندر اتنی زیادہ پاور ہے کہ ایک کچی مٹی کو، ایک کالی مٹی کو پکا کر کے اس کو لال کر دیا جاتا ہے، اس کو سخت کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس آگ کے بارے میں ذرا سوچو جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے، 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں جو تم اپنے گھروں کے اندر
آگ جلاتے ہو، جو آگ تم اپنی فیکٹریوں کے اندر جلاتے ہو، جس آگ کے ذریعے سے تم اینٹ کو پکاتے ہو، اس آگ، اس دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ تیز ہے، 69 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا واللہ یا رسول اللہ ان کانت لکافیۃ، اے اللہ کے رسول جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، 69 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ اے اللہ کے نبی دنیا کی آگ تو اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو جلانے کے لیے کافی تھی، تو پھر اللہ کے رسول جہنم کی آگ اتنی خطرناک کیوں ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میرے ساتھیوں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کی آگ اتنی تیز ہے، اتنی تیز ہے کہ انسان کو جلانے کے لیے کافی تھی، لیکن جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ جب انسان کو اسی آگ کے اندر جلائی جائے گی، اسی آگ کے اندر جلائی جائے گی، انسان چیخے گا اور چلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پورا نقشہ کھینچ کر کے بتلایا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جہنمی جب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، جہنمی کو جب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، اس کو اتنی تکلیف ہوگی، اس کو اتنا ٹارچر کیا جائے گا، اس کو اتنی تکلیف ہوگی، ماری تکلیف کے وہ انسان چلائے گا اور چیخے گا اور کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے میرے پروردگار اب ہم سے جہنم کی عذاب برداشت نہیں ہوتی، اے میرے پروردگار ہم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر پاتے، ربنا اخرجنا نعمل، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے نکال دے، اے اللہ تو ہمیں ایک اور مہلت دے دے، ہمیں ایک اور چانس دے دے، ربنا اخرجنا نعمل، اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر ایک مرتبہ اور بھیج دے، نعمل صالحا، اے میرے پروردگار ہم دنیا کے اندر جا کر کے نیک عمل کریں گے، اچھے عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، اے میرے پروردگار دنیا کے اندر ہم چوری کرتے تھے، زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، ہم دوسروں کے مالوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے تھے، ہم دوسروں کے مال کو ہڑپتے تھے، ہم دوسروں کے اوپر ظلم کرتے تھے، ہم دوسروں کی غیبت کرتے تھے، اے اللہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ہم حج نہیں کرتے تھے، اے اللہ ہمیں تو دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا، اے اللہ دنیا میں جا کر کے ہم ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ تیری عبادت میں لگائیں گے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ہم دنیا کے اندر جا کر کے چینج ہو جائیں گے، ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے، ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی، ہم دنیا کے اندر جو بھی برائی کرتے تھے ہم ان تمام برائی کو چھوڑ دیں گے، اور اللہ پھر ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ تیرے تجھے راضی کرنے میں لگائیں گے، تیری عبادت میں لگائیں گے، تیری فرما برداری میں لگائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آئے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ رب العالمین کہے گا نہیں اے اللہ کے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر تمہیں اس جہنم سے ہزاروں مرتبہ اگر تمہیں نکال دیا جائے تو دنیا کے جا کر کے تم دنیا کے اندر جا کر کے وہی کام کرے گا جو تو پہلے کرتا تھا، یہ تمہاری بات جھوٹ ہے، تم ہرگز ایسا نہیں کرو گے، یہ تو صرف تمہاری زبان کہہ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تذکر، اے اللہ کے بندے ہمیں تمہیں دنیا کے اندر اتنی لمبی زندگی دی تھی، ہمیں تمہیں مہلت دیا تھا، تمہارے ہم نے تمہیں دنیا کے اندر 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی دی تھی، اگر تو چاہتا تو اپنے آپ کو بدل سکتا تھا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکتا تھا، اگر تو چاہتا تو اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا تھا، اگر تو چاہتا بہت ساری نیکیاں کر سکتا تھا، اگر تو چاہتا تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد
کر سکتا تھا، اگر تو چاہتا تو اپنے آپ کو جنت میں داخل کر سکتا تھا، لیکن تم نے تو دنیا کے اندر ہم کو بھول دیا ہے، تم نے تو اپنی مرضی کی زندگی گزارا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ تمہارے پاس تو رسول آیا تھا، تمہارے پاس تو قرآن بھی موجود تھا، تمہارے پاس حدیثیں بھی موجود تھی، تمہارے پاس علماء کرام بھی موجود تھے، لیکن تم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ انسان افسوس کرے گا، اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ ایک اور چانس دے دے، دنیا کے اندر جا کر کے ہم نیک عمل کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک چانس دیا ہے، ایک موقع دیا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو گوا دیا تو دوبارہ چانس ملنے والا نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مان لیجیے ابھی زمین بونے کا سمے ہے، اگر آپ ابھی بیج ڈالیں گے، اگر آپ کہیں گے کہ میں گرمی سردی دیکھ کر کے میں اپنے گھر سے نہیں نکلوں گا، ابھی گرمی ہے، ابھی سردی ہے، ٹھنڈی پڑ رہی ہے، کھیت میں نہیں جاؤں گا، سمے کٹ جائے گا، جب فصل کاٹنے کا وقت آئے گا تو آپ خالی ہاتھ کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے، بالکل اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو ایک موقع دیا ہے۔ اگر آپ نے ہم نے اپنے موقع کو گوا دیا تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے اپنے وقت کو، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک لمحے کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں آپ لگا سکتے ہیں۔ ایک ایک سیکنڈ کو اپنے آپ کو جہنم کی آزادی کا سبب بنا سکتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہم تو یہ سوچتے ہیں، اب تو ہم جوان ہیں، آج کل کے جن کے بال پک چکے ہیں، بوڑھا ہو چکے ہیں، جن کے سر کے اوپر تارے چمک رہے ہیں، وہ بھی سوچ رہا ہے کہ میں 12 سال کا ابھی جوان ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ابھی ٹرین میں جا رہا تھا، میں کہیں سے آ رہا تھا تو ایک 50 سال کا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں 15 سال کا ہوں۔ ایک بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ میں ابھی پیدا ہو کر کے گر گیا ہوں۔ وہ نیچے کسی عورت کے گود کے اوپر گر گیا اور کہنے لگا کہ میں ابھی پیدا ہو کر کے آیا ہوں۔ اس کے منہ میں دانت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ اسی غلط فہمی ہے کہ ہمارے ابھی تو جوانی ہے، ہمارے بدن کی ابھی طاقت ہے، ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تب ہم عبادت میں لگ جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک شیر بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جب بوڑھے ہو جاتا ہے تو وہ بھی شریف بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس وقت کی عبادت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، موت کی گارنٹی نہیں ہے، موت کی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی نے پوچھا کہ کس دن عبادت کرنے سے سب سے اچھا ہوگا، تو کسی نے جواب دیا کہ موت سے ایک دن پہلے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس نے کہا کہ کس کو پتا ہے کہ کل مرے گا؟ تو اس نے جواب دیا جب پتا نہیں ہے تو تم ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو، یہ سوچ کر کے کہ میں کل جی نہیں پاؤں گا، کل ہماری موت ہو جائے گی، کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ ہمیشہ ایسے ہی سوچ کر کے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ آخرت کی زندگی میں کامیابی آپ کو ملے گی، اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ انشاءاللہ آپ جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ بڑے لمبے لمبے خوف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو اب جوان ہیں، ابھی تو ہمارے بدن کے اندر خون ہے، ہمارے پاس تو ابھی پیسے کی گرمی ہے، ہم تو ابھی بہت لمبی زندگی گزاریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، موت کسی کو بتا کر کے نہیں آتی ہے، اب جب آتی ہے تو ایسے نہیں جاتی ہے، لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو موت کی زندگی، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کی عذاب سے بچائے، آمین۔